तकदीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक इशारे पर बदल जाती है। सुनो, तुम यकीन रखो, वो बेहतर ले के बेहतरीन देने वाला है। मोहब्बत तो ये है कि कोई एहसास दिलाए बिना आपके दर्द को समेट ले, आपकी कमज़ोरियों को ढांप ले। उसमें ना कोई वादे हों ना इंतज़ार, उसमें कुछ मतलब करने की नौबत ना आए, वरना महज राब्ते में रहना, गुफ्तगू में मोहब्बत के बुलंदोबाग दावे करना, ज़ुबान का चस्का तो हो सकता है, मोहब्बत हरगिज़ नहीं। सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रियान कहते हैं। क़यामत के दिन उस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे, उनके सिवा और कोई उसमें से दाखिल नहीं होगा। पुकारा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं, वो खड़े हो जाएंगे, उनके सिवा उससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर उससे कोई अंदर ना जा सकेगा। सब्र में शोर नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह को सुनाई देता है। माँओं की ज़रूरत ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती, इनकी कमी हर उम्र में रुला देती है। ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा सोचना आपको ज़हनी तौर पर बीमार कर देगा। अल्लाह के मंसूबे और उसके वक्त पर भरोसा रखें, यकीन रखें अल्लाह पाक आपको देगा, अल्लाह आपको बेहतरीन देगा। अल्लाह पाक जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दें, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। कुछ लोग आपस में छोटी छोटी खुशियां भी एंजॉय कर लेते हैं, और कुछ हसद के मारे खुशी के बड़े मौके भी गिनवा देते हैं। बहुत ख़ास होने के बाद आम हो जाने का दुख अक्सर ज़हनी मरीज़ बना देता है। रात का पिछला पहर इंसान को ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतों, वक्त की सभी सच्चाइयों और इंसान के असर रवैयों से आगाह कर देता है। तन्हाई और सन्नाटे में बारीक से बारीक बात भी सुनी जाने लगती है, और समझ आ जाती है कि इंसान का साथी उसकी खुद की ज़ात के सिवा कोई नहीं है, और अगर कोई मुखलिस है तो वो इंसान नहीं बल्कि इंसानों का खालिक ही है। वो बड़े गौर और तवज्जो से आपकी सिसकियों और हिचकियों को सुनता है, और उसमें छुपे दर्द की शिद्दत और गहराइयों में दबी बेबसी को समझता है। लोग दो बातें कभी नहीं भूलते, पहली खुद का किया हुआ एहसान, दूसरी दूसरों की हुई गलती। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन अल्लाह ने बेहतर ना किया तो यकीन रखीन करेगा। ज़िंदगी ने दो चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा अपने खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो अगर उड़ जाएं तो फिर वापस नहीं आते। उम्मीद भी कितनी अजीब चीज़ है, लम्हों में रेगिस्तान में जैतून के बाग लगा देती है। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, ख़ानदानी बाजों की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। किसी से उतना ही मिलो जितना वो मिलना चाहता है। बस बेकार की बातों से उलझना छोड़ दें, जो आपको अहमियत नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, आप भी उनको सरसरी सा शामिल रखें, आटे में नमक के बराबर बस। हर तकलीफ़ अज़ियत नहीं होती, कुछ तकालीफ़ ऐसी भी होती हैं जो हमें साबिर बनाती हैं, और सब्र करने वाले अल्लाह के पसंदीदा होते हैं। मैंने ज़िंदगी में दो लोगों को हमेशा परेशान देखा, एक मुखलिस और दूसरा वफ़ादार। बाकी मुनाफिक को हर जगह फिट पाया। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि उसे लोगों के तल्ख रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि ये ज़िंदगी सिर्फ उस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। मामलात खुदा के सुपुर्द कर देने वालों को कभी भी पछतावा नहीं होता। जो लोग किसी के खलूस की कदर नहीं करते हैं, वो लोग सारी ज़िंदगी मुखलिस लोगों को तरसते हैं। कोशिश करो कि किसी इंसानी जान को तुमसे आराम पहुँचे,
یا جو دست شکستہ ہے اس کو تمہارے ذریعے روٹی ملے۔ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اور چلن نہ ہوگا جتنا دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے غم کا سبب بھی نہ بنے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ آج کی گہری بات، کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہو۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں یاد رکھنا، وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ انسان کا ہر کام آسان ہو اگر دن کا پہلا کام نماز ہو۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ انسان کو وہی شے تکلیف دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ توقع رکھی ہو، لیکن بندہ اپنے رب سے توقع رکھے تو وہ اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ بعض لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور زیادہ عقل مند لوگ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ ہم بھی جائیں گے ان گلیوں میں جن گلیوں میں محمد کی خوشبو ہے۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ اکثر گرم پانی استعمال کرتے ہوئے جب گرم پانی کا نل زیادہ کھل جائے تو ایک دم سے ہاتھ پیچھے کو بھاگتا ہے، یعنی کہ اگر تھوڑا سا بھی زیادہ گرم آ جائے تو قابل برداشت نہیں رہتا، پھر ہم اس میں ٹھنڈا مکس کر کے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جس طرح ذکر ہے کہ مجرموں کو بروز قیامت کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا جس میں کوئی ٹھنڈا پانی مکس نہیں کیا جائے گا، اس سے انسان کی حالت کیا ہوگی؟ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ تو پھر ہم اس عذاب سے جس کی سختی کا اندازہ ہر کوئی بخوبی لگا سکتا ہے، اس سے خود کو بچاتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کی نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ سب مذاق ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ہمیں یوم آخرت پر یقین ہے کہ وہاں سب کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ کیوں پھر ہم غفلت میں ہیں؟ کس چیز نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اب اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے پاس بلا لے۔ اس کے پاس جانے کی تیاریاں شروع کر دی جائے تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔
زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے بغیر کوئی کیسے رہے گا، یقین مانیے بہت غلط سوچتے ہیں۔ یا کچھ دن نظروں سے اوجھل ہو کے دیکھ لیں، سب شیشے کی طرح سامنے آ جائے گا۔ نفسا نفسی کے دور میں کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ پیسہ ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ کام پورا ہو کر بھی ادھورا لگتا ہے جس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ کل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ سارے اوقات کے تماشے ہیں، کوئی اچھا برا نہیں ہوتا۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور ہمارا بہترین مددگار ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ وہ میرا مہربان رب ہے جو مجھے ہر صبح دے کر مجھے مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ جس موقع پر ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں نا اور ہمیں لگتا ہے یہ اب ناممکن کام ہے، دراصل وہ رب وہیں سے اپنے معجزوں کی ابتدا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل اور دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ رو لینے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اندازے گفتگو بدل لینا بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ صرف پیسے کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ احسان، گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ اخلاق بہترین ہونا چاہیے، چہرے کا کیا کسی بھی حادثے میں بگڑ جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ روزے قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بد زبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے حقیقی قد کاٹ سے بڑا بنا پھرتا ہے، اللہ اسے اس کی اوقات پر لٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
जब लोग गुनाह का काम करते हुए देखें और उसे बदलने की कोशिश ना करें तो अनकरीब उन सब को अल्लाह का अजाब घेर लेगा। हर किसी के प्यार करने का अंदाज अलग होता है। कोई जता देता है, कोई खामोश रहता है, और जो खामोश रहता है ज़रूरी नहीं कि वो प्यार ही नहीं करता, बल्कि ऐसे लोग आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वाले की हवेलियां भी वीरान रहती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। सूरह ताहा, और जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे शख्स को छोटा महसूस न होने दे। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। वो धागा जिसे बार बार काटा और जोड़ा जाए वो धागा नहीं रहता, बल्कि गांठों का टुकड़ा रह जाता है। इसी तरह रिश्तों में एहतियात करें, वरना बार बार काटे और जोड़े जाने से रिश्ते भी सिर्फ नाम के रह जाते हैं। खतरात के बावजूद ज़िंदगी वक्त से पहले नहीं ख़त्म हो सकती, और एहतियात के बावजूद ज़िंदगी वक्त के बाद कायम नहीं रह सकती। बुज़ुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदले तो काट दो, लोग रंग बदले तो छोड़ दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत और कुरान मजीद पढ़ाना। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की फजीलत। हाज़िम बिन हरमला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए हाज़िम, तुम ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि यह कलमा जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। सुकून उससे दूर भागता है जो दुनिया में सुकून की तलाश करता है। हमेशा बुराई से नफ़रत करना सीखो, बुराई करने वाले से नफ़रत मत करना, वरना आप में वो बुराई पैदा हो जाएगी और आप पर तवज्जो का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, और तुम देखना अल्लाह की मदद आएगी। वो ऐसी मदद करेगा कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते। वो तुम्हें ऐसे थाम लेगा कि तुम शुक्र करते नहीं थकोगे। वो तुम पर अपना ऐसा फजल का निज़ाम चलाएगा कि तुम सरबसजूद हो जाओगे। फिर तुम समझ जाओगे कि जब वो अता के दरवाजे खोलता है तो बेहिसाब देता है। उसके एक हुक्म से नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, और जिसे वो बुलंद करे उसे कौन पस्त कर सकता है। वही तो है जो सारे खसारों को नफ़े में बदलने पर कादिर है। वो रब हमें इसलिए रमज़ान देता है क्योंकि वो चाहता है मेरा बंदा मेरे और करीब हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ, बस हसद ना करो, धोखा ना दो, गुस्सा ना करो, और जब मुसलमान भाई को मदद की ज़रूरत हो तो पीठ मत फेरो। गुस्से में बात करने से गुरेज करें। आपकी बातें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन आपका अंदाज गलत हो जाता है और आप बहुत कुछ खो सकते हैं। आजकल लोगों को रास भी चक्करबाज लोग ही आते हैं। मुखलिस वफादारों को तो ज़हनी मरीज़ और ख़ानदानी पागल होने के लक़ब से नवाज दिया जाता है। नफ्स से बगावत किए बगैर अल्लाह से वफादारी मुमकिन ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़े और अजीम शान लीडर सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसे बुरे हालात में भी अगर आप और आपकी फैमिली महफूज है और आपको हर चीज़ घर में मुयस्सर है तो ये आपका कमाल नहीं, आपके रब का करम है। बेसुकूनी की एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र अपने रब की बजाय नालायक लोगों से करता है। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। हथौड़े के आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पहले वार बेकार थे। हकीकत पास ये है कि कामयाबी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है, और जब आपको अज़ान का इंतज़ार रहने लगे तो समझ लें कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हैं,
وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں لو، ورنہ لفظ کے مطلب ہزار نکلتے ہیں۔ ہتھیلی پر بال نہیں دیے ورنہ کام میں دقت ہوتی، پیروں کو آگے کی طرف لمبا کر دیا ورنہ انسان 2 پیروں پر کھڑا نہ ہو پاتا، چلتا اور گر جاتا۔ ہاتھوں کی انگلیاں اگر پیروں کی انگلیوں کی طرح چھوٹی ہوتی تو پکڑ میں مشکل ہوتی۔ اتنی حکمت سے بنا ہوا انسان کا وجود کس ذات کا پتہ بتا رہا ہے؟ بے شک وہ معبود حقیقی، وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ یہ زندگی تو صبر اور شکر کا سفر ہے، اور اس سفر کو وہی آسانی سے کاٹ سکتا ہے جو خدا کے قریب ہو، جسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہو، جو اللہ کے فیصلوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر مان لے۔ نہ ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے، ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم۔ رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشمے تر رویا۔ ہم جیسا خاص تو کیا عام بھی نہیں لا سکو گے، ہم انا میں ہی نہیں وفا میں بھی مغرور ہیں۔ فرش والے لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پہ میں نے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ جب تمہاری زندگی میں ایسے حالات سامنے کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے بھی گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ رشتے بچاتے بچاتے اپنے قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں اتنی اچھی خوشبو کہیں نہیں ہو سکتی جتنی پیاری خوشبو قرآن مجید کے اوراق سے آتی ہے۔ نیتیں صاف بھی ہوں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں، محبتیں خالص بھی ہوں تو دل توڑ دیے جاتے ہیں۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ جنت کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ سب سے اچھا انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کر دے۔ سوچنا بھی کتنا تھکا دینے والا مشغلہ ہے۔ کوئی خیال بلا بن کر چمٹ جاتا ہے اور دماغ کے اندر جا گھستا ہے، پھر بلا سے بلا پیدا ہوتی ہے اور بلاؤں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، اور آزمائشوں پر صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ جبت انسان کی بدترین زندگی ہے۔ جب متبادل مل جائیں تو لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، راستہ بھی، مزاج بھی، رشتہ بھی، کتاب بھی اور الفاظ بھی۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کے بہترین دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، بے فکر ہو جاؤ،
اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سنہرے الفاظ، نفسی نفسی کی صداؤں میں امتی امتی پکارنے والی کائنات کی عظیم ہستی پہ کروڑوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ اس سے کہا جائے گا، کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ کرے تو اس کا اجر ملتا ہے، اور اتنا ہی اجر اس کے شوہر کو بھی، اور ان میں کسی کا اجر دوسرے کے اجر کی وجہ سے کم نہیں کیا جاتا۔ شوہر کو اس کے کمانے کا اجر ملتا ہے اور عورت کو اس کے خرچ کرنے کا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ سنہری بات، اگر بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی سانسوں کے برابر بھی درود پڑھے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہ ہو۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین وہ ہستی ہیں جن کے کپڑے عید پر جنت سے آئے تھے۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ وہم، نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں۔ وہ رب ہی ہے جو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی لیڈر نہیں، اور قرآن مجید سے بڑا کوئی انقلاب نہیں۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کر اور بہت قریب ہو جا۔ نمازی کی روح حالت سجود میں اللہ کے قریب تر ہوتی ہے۔ جب رب نوازتا ہے سارے خسارے خاک میں مل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام میں عام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ باری ہے۔ کچھ لوگوں کی امیری بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کتا بلی خود پالتے ہیں اور بچے نکرانی پالتی ہے۔ یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، دراصل یہ اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں۔ تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں، اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ مجھے رشک آتا ہے اپنے مقدر پہ، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک وہ سویرا ہے جو پڑھنے والے کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہونے دیتا۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ ایک روز اشفاق احمد نے کہا، قدسیہ، نور بابا کی بات میرے دل میں کھپ گئی ہے۔ فرماتے ہیں کوئی چیز خریدو تو پہلے حلال کر لو، پھر استعمال کرو۔ پوچھا وہ کیسے؟ بابا جی بولے، اپنے لیے 4 قمیضیں خریدو تو ساتھ کم از کم 1 قمیض اللہ کے نام پر دینے کے لیے ضرور خریدو۔ مہینے کا سودا خریدو تو ساتھ 20 سیر یا من آٹا اللہ کے نام پر دینے کے لیے ضرور خریدو۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے، اور کسی کی فقط زبان۔ حضرت علی نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔
بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے، آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، بس مانگ کر تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصے کا وہ گھونٹ جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے پی لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس سے بڑے ثواب والا کوئی گھونٹ نہیں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ کبھی کبھی تھک کر لوگ ویسے بن جاتے ہیں جیسا ہونے کا دنیا ان پر الزام لگاتی ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ ہی مستقبل کا، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا رحم و کرم سدا آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ تم کیا جانو رب نے کہاں کہاں سے تمہاری حفاظت فرمائی، اور تم ایک چھوٹی سی چیز پر اس سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ یا اللہ، میری روح قبض مت کرنا جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں، آمین۔ تب مہربان نہ ہونا کہ جب ضرورت نہ رہے۔ تصور تو پھر تصور ہے، رب کے ایک اشارے پر حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کہ فاصلہ رکھنا ہے، زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ میرا مال میرا مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف وہی ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا، باقی تو انسان کے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے پاس جانے والا ہے۔ مالی حرص کی انتہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو بھی وہ تیسری وادی کا خواہش مند ہوگا، کیونکہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ایک اداس خط ہے۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، پھر بھی بار بار جھک جاتی ہے، کبھی گھر کی عزت کے لیے اور کبھی رشتے بچانے کے لیے۔ کچھ سپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ منافقت میں درجے نہیں ہوا کرتے، سارے منافق درجہ اول کے ہی ہوتے ہیں۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی تنگ دستی کا سبب بنتی ہے اور انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، محفل میں کسی کو جگہ دینا، اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ غیب کی کنجیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے،
اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشوا لیں گے؟ یہ اولادیں آپ کے لیے قرآن پڑھیں گی جو آج آپ کے کہنے پہ نماز پڑھنے نہیں اٹھتی؟ یہ رشتہ دار آپ کے لیے دعا کریں گے جن سے آپ کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی؟ یہ دوست آپ کے لیے فاتحہ پڑھیں گے جو آج دین پہ آنے کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ بہن بھائی آپ کے لیے صدقہ خیرات کریں گے جو عید کے عید ملتے ہیں؟ اے غافل بھولے انسان، خلوص کے زمانے گزر گئے ہیں، قیامت قریب ہے، یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو صدیوں تک بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد تجھے کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں اور نماز ادا کریں، یہی عقل مندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا عطیہ واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو کھاتا رہتا ہے، جب سیر ہو جاتا ہے تو قے کر دیتا ہے، پھر اپنی قے کو دوبارہ کھانے لگ جاتا ہے۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے ہو، اس لیے اپنی توبہ میں بھی اضافہ کرو، کیونکہ اگر کوئی بندہ قیامت کے دن ہر دو لکیروں کے درمیان استغفار کرتا پایا گیا تو وہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا اور لوگوں کے لیے مشکلات ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عبادتیں پسند ہیں، اسی طرح ان کی ندامتیں بھی محبوب ہیں۔ بعض اوقات عبادت سے زیادہ ندامت کام آ جاتی ہے۔ بہترین جوانی وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے۔ سخت لہجے کے ساتھ کی گئی تنقید لوگوں کی انا جگاتی ہے، جبکہ نرم لہجے کے ساتھ کی گئی تنقید سے لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کرے تو وہ اس کا کچھ حصہ نفل وغیرہ اپنے گھر میں بھی ادا کرے، کیونکہ اللہ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا۔ بابا جی فرماتے ہیں، تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ جمعے کے دن غسل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہے۔ کسی کا مذاق مت اڑائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ لوگ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ مسکراہٹ ہی ایسی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لوگ دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے تھے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی،
مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ نیک کوئی بھی نہیں ہوتا، بس اللہ کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے۔ ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کا خیال خود سے زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں۔ الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ تکلیف کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ اس انسان کے لیے کچھ بھی نہ رہیں جس کے لیے آپ سب کچھ تھے۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تب ہی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑے میں۔ سب سے پاکیزہ عشق کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہو سکتا ہے سچ بولنے سے آپ کے زیادہ دوست نہ بنے، لیکن جو بنیں گے وہ سچے ہوں گے۔ یاد رکھو، جو سجدے کی توفیق دیتا ہے وہ معجزے کرنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے، اور بس۔ کاش میں پلٹ جاؤں بچپن کے وادی میں، جہاں نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ خاموشی بے وجہ نہیں ہوتی، دکھ درد اکثر آواز چھین لیتے ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، یعنی غیبت کرنے والوں کو اس حرکت سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ عورت کا محبت ظاہر کرنے کا انداز یہ بھی ہے کہ تھکن اور مشقت کے باوجود بھی وہ اپنی ہر ذمہ داری کو خوش اسلوبی کے ساتھ ماتھے پر کوئی شکل لائے بغیر پورا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا شخص زنا کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، اور چور بھی چوری کی حالت میں مومن نہیں، اور اسی طرح جب کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، اور توبہ کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلا رہتا ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے، سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ رکاوٹ نہیں۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ حلال رزق انسان کھاتا ہے اور حرام انسان کو کھا جاتا ہے۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ افواہیں پھیلانے، راز فاش کرنے اور مقام و منصب کے حصول سے باز رہو، کیونکہ یہ چیزیں ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں۔ گہرے تعلق اچانک ٹوٹنے کی وجہ، غصہ، مصروفیات، دل بھر جانا، نظر انداز کرنا۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے،
ہم سوچے سمجھے بغیر پہلے تو کچھ بات منہ سے نکال دیتے ہیں اور پھر اپنے تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کو طرح امتیاز بنا لیتے ہیں جو آپ کے کمال کی وجہ نہیں ہوتا۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ایک ترک کہاوت ہے کہ اگر کسی سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔